इमरान वसीम आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच मौजूद हैं। मल्टीपल स्टोरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ख़बरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ा हैं, इमरान खान से मुतल्लिक़ा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही से मुतल्लिक़ा हैं। आज जो अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप नाज़रीन को, आप देखने वालों को ये बताएंगे कि कमरा अदालत में PTI का मौक़िफ़ क्या होता है और आज कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या था। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो परवेज़ इलाही केस की समाअत हुई है, जहांज़ेब अब्बासी साहब से पूछते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई क्या रही। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। आज क्योंकि थोड़ा बहुत रेगुलेट किया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों की एंट्री को, तो हम भी जो अहकामात उनकी तरफ से दिए गए हैं उसकी रोशनी में आपने भी विजिटर कार्ड लगाया हुआ है, तैयब बलोच का भी विजिटर कार्ड है, तो ये भी मेरा भी विजिटर कार्ड था। तो हम वो जो एक उन्होंने ऑर्डर ऊपर से दिया उसके मुताबिक जो है हम कोर्ट रूम में पहुँचे। परवेज़ इलाही के केस की अगर हम बात करें तो गैर कानूनी भर्तियों का मामला है जिसके ऊपर आज जो है वो ज़मानत मनसूखी के हवाले से केस पर समाअत थी। इसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से बुनियादी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि मोहम्मद खान भट्टी जो हैं या परवेज़ इलाही जो हैं उनकी तरफ से जो बेल दी गई है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 18 से ज़ायद मौक़े जो हैं वो उनको दिए गए, लेकिन वो डिले किया जा रहा है और इसकी वजह से जो ट्रायल है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो कोर्ट ने दो ऑर्डर्स के दो हिस्से हैं इसमें। एक तो कोर्ट ने ये कहा है जी कि जो ट्रायल नीचे चल रहा है उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए, और दूसरी बात ये कही गई है कि जो परवेज़ इलाही हैं या मोहम्मद खान भट्टी हैं वो अपने जो जवाबात हैं वो जमा करवाएं और कोर्ट अब रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी कि ट्रायल जो है वो डिले हुआ अगर और इसमें किस तरह से ज़मानत का मिसयूज़ हो रहा है, तो फिर उसके बाद कोई ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा। एक्चुअली तो जहांज़ेब अब्बासी साहब क्योंकि प्रोसिक्यूटर पंजाब के पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि देखें ज़मानत तो मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी भर्तियों के केस में, परवेज़ इलाही साहब को गैर कानूनी भर्तियों के केस में मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद जो कानून कहता है कि इस तरह के जो फौजदारी केसेस होते हैं, क्योंकि ये पंजाब का एंटी करप्शन का केस है, तो मुल्ज़म को ज़मानत के बाद हर पेशी पे अदालत में आना पड़ता है, लेकिन 18 मरतबा वो अदालत से गैर हाज़िर रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये ज़मानत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए अदालत ने फौरी तौर पे जो है वो नोटिस किया। याहिया अफरीदी साहब ने उनके साथ बेंच में जैसे शफी सिद्दीकी साहब थे। आप ये बताएं तैयब बलोच साहब कि जब ज़मानत का गलत इस्तेमाल होता है तो फिर कानून का क्या कहता है? कानून तो वाज़ेह है कि ज़मानत अदालत इसी वजह से ही देती है कि आपने जो है वो अदालतों में पेश होना है। जब भी अदालतें बुलाएंगी और ये यकीन दहानी कराई जाती है और फिर वो जो अदालती मुचल के जमा होते हैं, ये सारा कुछ उस प्रोसेस का हिस्सा होता है, वरना वो जब्त भी हो जाते हैं, ज़मानत भी कैंसिल हो जाती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो परवेज़ इलाही हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे प्रोसिक्यूटर ने कहा पंजाब के कि 18 मरतबा उनको अदलिया ने बुलाया लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो ये सीधा केस बनता है ज़मानत मनसूखी का। अब अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया है, उनको नोटिस जारी किया है, वो अपनी जो है वजाहत देंगे। उसके बाद अगर अदालत मुतमिन हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो उनकी बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल भी एक मैं आपको एलिमेंट है। पॉलिटिकल एलिमेंट ये है कि आपने शुरू में कहा कि तहरीक इंसाफ के नायब सदर, यही कहा ना परवेज़ इलाही का, लेकिन परवेज़ इलाही की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो आपको मैं ख़बर देने जा रहा हूँ कि वो भी अब तब्दील हो रही है कि वो अब PTI का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। और अनकरीब बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दावा है आप बिल्कुल, और दावा या खबर है? ये खबर भी है और दावा भी है। अच्छा, और अनकरीब वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कुछ अर्सा पहले उनकी जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ लाहौर में मुलाकात भी हुई थी। अब इसमें इसी वजह से आप ये भी देख लें कि पंजाब हुकूमत को पंजाब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आप पॉलिटिकल वो एलिमेंट देख सकते हैं कि वो उसकी बेल कैंसलेशन के लिए एक जवाज़ भी शायद हो सकता है बनाया जा रहा हो कि वो जो है शामिल ना हो, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन भी आने हैं या होने को है। इमरान खान के केस पे तो आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन तैयब बलोच ने तो बहुत बड़ी खबर दे दी है। परवेज़ इलाही जो अपने भाई को छोड़ के, चौधरी शुजात हुसैन को छोड़ के, अपने भतीजों को छोड़ के, वजाहत वगैरह बाकी सबको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना सिर्फ चले गए थे बल्कि अपनी आधी पार्टी को तहरीक इंसाफ में ज़म भी कर दिया था।
تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک مطلب سیاسی جو ہے وہ بھونچال ہوگا کہ پرویز الہی صاحب اب پیپلز پارٹی میں دوبارہ واپس چلے جائیں. دیکھیں دوبارہ واپس تو نہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ PTI کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ماضی میں ریلیشن رہا ہے. طیب بلوچ صاحب کی خبر ہے تو طیب صاحب ایسے تو نہیں کہہ رہے نا, ظاہری بات ہے, اب خبر ان کے پاس ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی طیب کے پاس آتی بڑی خبریں ہوتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی خیر سے خبریں بڑی ہیں. اچھا, ابھی اس پارٹی کا اگر ذکر ہوا تو میں آپ کو ایک اور خبر جو مجھے کل پتہ چلی, وہ خبر عمران وسیم صاحب آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پتہ چلی, اور وہ مجھے معلومات یہ ملی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں چاہتی. انہوں نے پرپوزل پیش کیا کہ مسترد کرتے ہیں, مؤخر کرتے ہیں 27 جولائی کو الیکشن. اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو جاری ہوا تھا نا کہ جی یہ ایکشن کمیٹی کے اوپر ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں, پابندی عائد کرتے ہیں, تو اس پہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہماری یہ موو ہمیں سیاسی طور کے اوپر اس کا نقصان ہوگا اور ہمیں الیکشن میں اس کا نقصان ہوگا. تو اس ایشو کو تھوڑا ٹائم گین کر کے اگر ریزالو کسی سٹیج کے اوپر جا کے ہوتا ہے تو ہمیں الیکشن کمپین میں جو ہے مدد ملے گی. اگر اس سٹیج کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا جو موو پیپلز پارٹی کے ذریعے سے, کیونکہ جو صدر ہیں وہ پی پی کے ہیں, ان کے ذریعے سے جو ہے ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا, تو اس کا سیدھا فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو پہنچنا تھا. اچھا, یہ بھی بتائیں جازب عباسی صاحب کہ یہ جو سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کی سماعت ہوئی ہے, جس میں 2 مقدمات تھے, ایک عظما خان کا کیس تھا, ایک مشال اور سلمان اقبال صاحب کا کیس تھا, اس کا بھی کوئی احوال جو ہے وہ پیش کریں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو عدالت نے ایک کیس میں تو نوٹس کر دیے ہیں, پنجاب حکومت کو کر دیا ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کو کر دیا ہے, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کر دیا ہے, اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل کو کر دیا, اور ساتھ میں اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھی نوٹس کر دیا ہے جہاں روز ملاقات جناب طیب بلوچ صاحب کی وہاں پہ ہوتی ہے. اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, عدالتی کارروائی بھی آپ شیئر کریں. ایک تو عمران وسیم صاحب بالکل, اگر ہم واضح طور کے اوپر بات کریں تو کیس ادھر سے یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ کروائی جاتی تھیں, لیکن اس کا مس یوز کیا جاتا تھا. مس یوز ان دا سینس کہ یہ سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ کیا جاتا تھا, باہر آ کے جو گفتگو کی جاتی تھی. دوسری طرف پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے جی کہ ہم نے پوری حکومت میں سب لوگوں سے بات کی کہ ہماری ملاقاتیں بحال کروا دیں, لیکن سب کا آف دی ریکارڈ گفتگو میں یہی کہنا ہے جی کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے اب بشرا بی بی صاحب ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کے بیہائنڈ دی سین بھی کہا یہی جاتا ہے جی کہ سیٹلمنٹ یہی ہے کہ باہر آ کے کوئی بیان بازی والا کام آپ نے نہیں کرنا, اور وہ اس حوالے سے ہمیں وہ خاموشی بھی دیکھنے کو ملی. مریم ریاض بھٹو کا جو ایکس ہینڈل ہے وہ بھی خاموش ہے, اور وہ چیزیں ساری اس سے جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ بھی معاملہ وہی ہے جی کہ ہماری ملاقاتیں جو ہیں, 2 کیس ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی, دوسرا عظما صاحبہ کی جو درخواست یہ تھی کہ عمران خان کی ذاتی معالجین تک رسائی, اس کے علاوہ ان کو الشفا ہاسپٹل میں منتقل کرنے کا ایک حکم جاری کیا جائے. اب اس معاملے کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے. وجہ بنیادی طور کے اوپر یہی ہے کہ جو ہاسپٹل منتقلی والا معاملہ اور ذاتی معالجین والا معاملہ ہے, اس پہ عزیر بھنڈاری صاحب پیش ہوئے. انہوں نے یہ کہا جی کہ پہلے ہم نے اسپیشل اٹارنی کے ذریعے کیس جو ہے دائر کیا تھا, اب ہمیں وکالت نامہ عمران خان کا سائن ہو گیا ہے, تو اب ہم یہ جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں. تو جیسے محمد علی مدر صاحب نے کہا جی کہ آپ آج ہی کر دیں وکالت نامہ جمع, تو انہوں نے کہا جی کیس ذرا جلدی فکس کر دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کو ارلی ہیئرنگ دینی پڑے گی, اور وہ پھر ایک پالیسی کے مطابق ہی جو ہے وہ کیس لگے گا. یہ تو طیب انہوں نے بتایا وہ جو عظما خان کی درخواست پہ سماعت ہوئی. دوسری جو درخواست ہوئی ہے وہ مشال اور سلمان اکرم راجہ کی درخواست کے اوپر ہوئی ہے وہ بھی ملاقات کا معاملہ. یہاں پہ ملاقات جو ہے عظما خان کی درخواست ہے کہ ملاقات بھی کروائیں, ہاسپٹل بھی منتقل کرائیں, ذاتی معالجین سے علاج بھی کرائیں. دوسری درخواست کے حوالے سے کیا پروسیڈنگ ہوئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے؟ دیکھیں وہ بھی یہی معاملہ ہے بیسیکلی ملاقات کا, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے متعلق. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ملاقات کرائی جائے, اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک لسٹ اور وہ SOP سارا کچھ بنا کے بھی دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں جو کوارڈینیٹر تھے وہ سلمان اکرم راجہ تھے. یہ سلمان اکرم راجہ کی ہی ڈیوٹی ہے کہ منگل اور جمعرات یہ 2 دن ہیں ملاقات کے, کہ انہوں نے لسٹ دینی ہوتی ہے کہ کون کون ملیں گے. اور سرفراز ڈوگر صاحب بھی کی شاید عدالت تھی جب انہوں نے یہ سارے معاملات طے کیے تھے, اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ گئی تھیں. لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے مین ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا
کہ اڈیالہ جیل کی جانب سے جیل مینول پیش کیے گئے تھے اور اس میں کہا گیا تھا کہ میڈیا ٹاکس اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور آپ ایکشن لیں. تو سلیمان اکرم راجہ کے بقول کہ ایک فکرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے اس نے ہمیں فورس کیا یہاں پہ آنے کے کہ اچھا ملاقاتیں نہیں ہو رہی, ہمارا حکم تو ہے لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بے چارگی یا بے بسی کا انہوں نے ذکر کیا اور اسی بنیاد پہ انہوں نے پھر یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. مشال یوسف زئی کا بھی یہی معاملہ تھا. مشال یوسف زئی کو یاد ہے سردار اعجاز اسحاق نے ملاقات کا حکم دیا اور پھر اپنی کوآرڈینیٹر کو بھی بھیجا تھا اور سارا کچھ تھا. تو یہ دونوں درخواستیں یہاں پہ آئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے بھی ڈائریکشن دیتے لیکن اس میں تو آج عدالت نے نوٹس کر کے تمام فریقین سے جواب مانگا. لیکن اگر ہم ایک انیسٹلی انالیسس کریں, ہاں مجھے یہ بتائیں, طیب بلوچ صاحب, میں جان زیب عباسی کے پاس بھی آؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملاقاتوں کا آرڈر تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا, بالکل, اس میں میکانزم بھی واضح کیا گیا تھا, بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے جیل رولز کو دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر دیکھیں, تحریک انصاف کا مطالبہ دیکھیں, ملاقاتوں پہ بندش کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں حقائق اگر ہم سامنے رکھتے ہیں, میں اڈیالہ جیل میں ہوتا ہوں, بعضوں کا جمعرات اڈیالہ جیل کے باہر اندر نہیں ہوتے, منگل کو بھی اور جمعرات کو بھی 2 دن ملاقاتوں کے. اچھا مزے کی بات ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جانتے ہو بھائی صاحب, میرے ذہن میں آ گئی, ادھر آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتے ہیں, ادھر ہم اب سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہیں. بالکل, پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر بیٹھتے تھے, ہمارا پریس روم اندر ہوتا تھا. اب جیسے آپ اڈیالہ جیل کے باہر, آپ دھوپ میں, اور 40 کا ٹیمپریچر, دھوپ ہے, حبس ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو یہاں پر ہمارا بھی وہی حال ہو گیا جو آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتے ہیں. اچھا عمران, دیکھیں 3 چیزیں ہیں, میں نے اس پورے معاملے کو 3 چیزوں میں کیٹیگرائز کیا ہے. پہلا یہ ہے کہ فیملی ملاقات ہوتی ہے منگل کے روز, ٹھیک ہے, ملاقات کا دن ہے. اب ملاقات جب منگل ہوتا ہے, ہر منگل کو آپ سنتے ہیں کہ یہ علیمہ, خانم, نورین اور عظمیٰ تینوں بہنیں ملاقات کے لیے جاتی ہیں, فیملی ہے نا. لیکن بانی پی ٹی آئی کی ہر منگل کو اپنی اہلیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب ہے تو فیملی ملاقات کا دن, فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اہلیہ پہلے نمبر پہ آتی ہیں, سسٹرز بعد میں آتی ہیں. تو اب یہاں پہ یہ بھی خبر ہے کہ وہ جو بشرا بی بی ہے وہ نہیں چاہتی کہ بہنوں سے ملاقات ہو. اس وجہ سے ہر منگل کو بشرا بی بی کی ہی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے. ایک ہی دن ملاقات کا ہوتا ہے اور ٹائم بھی مخصوص ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بہنوں سے ملاقات کی بجائے اس کی اہلیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور بہنیں واپس آ جاتی ہیں آپ کے سامنے. اور یہ بھی ایک سوال ہے جو جنم لے رہا ہے کہ جب فیملی ملاقات ہے اور وہ اپنی اہلیہ سے مل لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے بہنوں سے ملنا پھر ضروری نہیں ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہی نے یہ اٹیمپٹ کی ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی بہنوں سے نہ ملے. ایک حقیقت تو یہ بتائیے نا. اب دوسرے پہ آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم میں واضح لکھا ہوا ہے, جو آپ نے کہا اڈیالہ جیل کے جو مینول ہیں اور جو باقی ایس او پیز طے ہوئے, اس میں یہ تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی یا فیملی کی ملاقات ہوگی یا وکیلوں کی بھی ملاقات ہوگی تو وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا جب لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی تو بانی پی ٹی آئی نے تو پہلے ہی علیمہ خانم کو سائڈ پہ کر دیا تھا. اس نے کہا میں عظمیٰ یا نورین میں سے کوئی ایک جو ہے جو یا دونوں کو ملوں گا, علیمہ خانم کو نہیں ملوں گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ملاقات ہوتی تھی تو علیمہ خانم جو ہے وہ اپنی بہنوں کو عظمیٰ یا نورین کو بنا کے پڑھا کے بھیج دیتی تھی, اور جب ملاقات واپس ختم ہو جاتی یہ آتی میڈیا ٹاک نہیں کرتی تھی, پہلے اپنی بہن سے ملتی تھی, پھر وہ ایک نریٹو, ایک بیانیہ بنا کے بنانے کے بعد. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی آرڈر تھا کہ میڈیا ٹاک وہاں پہ نہیں ہوگی, سیاسی مجمع نہیں ہوگا, سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہوتی ہے. اچھا, وائلیشن ایسے ہو رہی ہے. میں نے ایک دفعہ میڈم علیمہ کو کہا, لاسٹ ٹائم جب ان کی ملاقات ہوئی, میڈم علیمہ میڈیا ٹاک کرنے لگی, میں نے کہا میڈم اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آپ نے میڈیا ٹاک نہیں کرنی. تو وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نعیم حیدر بنجوتا جو وکیل ہیں, انہوں نے کہا میڈم وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں کرنی. تو اب ہم اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں, اڈیالہ جیل سے ہم 500 میٹر دور کھڑے ہیں, تو اب ہم ملاقات کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم یہاں پہ اطلاق نہیں کر رہا. تو یہ اصل ریزن ہے. تو انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ملاقات کو غلط استعمال کیا, پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کیا. اس وجہ سے آپ کی کیا اوپینین ہے؟ مختصر رکھیں کیونکہ دیکھیں نا ہمارا پریس روم یہ جو اوپن یہاں پہ اوپن ایئر ہے, تو مہمان آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, پریس کلب کے صدر ہیں, پریس کلب کے سیکرٹری ہیں, تو کلوز کرتے ہیں. آپ کی اوپینین کیا؟ دیکھیں عمران, میں تو شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, اور اس معاملے کے اوپر اگر کچھ چیزیں جیسے کہ جی کوئی کمٹمنٹس کوئی ہوئی ہیں بیہائنڈ دی سین, اگر وہ ایگری کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی کرتا تو ایٹ لیسٹ جو ملاقاتوں کا جو پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہم پٹیشن دیکھیں جو سپریم کورٹ میں عمران خان کی بہن کی طرف سے دائر کی گئی ہے,
اس میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو جب وہ اڈیالہ میں تھے اور ان کی بیٹی کے ساتھ مریم صاحبہ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس کی بھی ساری تفصیل جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے. تو بنیادی ان کا کہنے کا مقصد سپریم کورٹ میں بھی یہی ہے کہ جو ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہو رہا تھا اس طرح کا ہی ٹریٹمنٹ آپ ہمارے ساتھ بھی کریں. ہاں یہ بحث ضرور ہے کہ کیا اس وقت باہر آ کے ٹاکس ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھی. بہرحال میری تو دونوں کی اوپینین سننے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ ملاقاتیں ہونی بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں جو عدالتی آرڈر ہے، جو جیل مینول ہیں، جو SOPs ہیں، وہ بھی فالو ہونے چاہیے. تو آپ تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آئیں جی.